अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम नज़म पुराना कोट का मरकज़ी ख्याल करेंगे। पिछली क्लास में आपको मैंने पेज नंबर 77 में से कुछ अशार की वजाहत की थी, लेकिन पेज नंबर 78 पे जो अशार रहे थे वो रह गए थे वजाहत करने से। तशरीह तो बहरहाल हम फिर भी करेंगे, मगर वजाहत में कर दूँगी ताकि आपको एक एक शेर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसका मफ़हूम जो है आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो लिहाजा किताब निकाल लीजिए। किताब पे नज़म का जो है पेज नंबर 78 देखिए। 78 पर सफ़ा नंबर 78 पर शेर है उस पे धब्बे जो सुर्खी के और स्याही के, हैं इस पे धब्बे जो सुर्खी के और स्याही के, निशान है किसी टीचर की बादशाही के। अब यहाँ पर इस शेर का मफ़हूम क्या है? इस शेर में शायर जो हैं, जो मफ़हूम उन्होंने दिया है वो ये बता रहे हैं कि तो इसमें सुर्खी और स्याही यानी सुर्ख रंग और काला रंग, निशान है किसी टीचर की बादशाही के। सुर्ख और सियाह रंग के इस कोट पर धब्बे पड़े हैं, निशानात लगे हुए हैं, कहीं सुर्खी के और स्याही के। वो क्या हैं? ज़ाहिर जो टीचर्स हैं वो सुर्ख पेन इस्तेमाल करती हैं, सुर्ख कलम यानी कि रेड बॉल पेन जो कॉपी चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बता रहे हैं कि ये मालूम होता है कि इस कोट को किसी टीचर ने भी ज़ेब तन किया है और बड़े शाहाना अंदाज से इसको पहना है। बादशाही यानी कि टीचर ने बहुत शाहाना अंदाज से यानी कि रच के पहना है, और जब भी तो इसमें जगह जगह जो है वो सुर्ख और सियाह निशानात पड़े हैं। जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तरह की ये सन्नत है दस्तकारी है। ज़रबकारी, ज़रब कहते हैं चोट को, और कीड़े जो हैं वो पुरानी चीज़ों का उमूमन आपने देखा होगा, जो चीज़ें पुरानी रखी हुई होती हैं कीड़े खा जाते हैं। सही, तो कपड़े का भी ये कीड़ा होता है जो कि कपड़े को खा लेता है। तो जहाँ जगह जगह से जो कोट है उस पर जो है वो कीड़ों के खाने के जो निशानात पड़े हुए हैं, तो बताएंगे जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है। नई तरह की ये सन्नत है दस्तकारी है। सनत किसे कहते हैं? सनत कहते हैं किसी कारखाने को, किसी फैक्ट्री वगैरह को सनत कहा जाता है। तो ये नई तरह की सनत है, और ऐसा मालूम होता है कि किसी कारीगर ने इसमें बड़ी कारीगरी से जो है वो डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि जगह जगह कीड़ों ने खाया है। तो कहीं छोटे निशान हैं, होल सुराख पड़ गए हैं उसमें, तो कहीं छोटे सुराख हैं, कहीं जो है बड़े सुराख हैं। तो वो जो है तो यूँ मालूम हो रहा है कि छोटे बड़े निशानात हैं कीड़े की खाने की वजह से। और दस्तकारी है, दस्तकारी के क्या मायने होते हैं? दस्तकारी कहते हैं किसी भी हाथ से बनाई हुई चीज़ को। ठीक है, तो कशीदे कढ़ाई की भी चीज़ है, कढ़ाई की चादरें हैं या रेली बनती है, ठीक है, उस तरह की कोई चीज़ है ये। तो बताएं जगह जगह जो कीड़े खाने से निशानात पड़े हैं, तो एक डिज़ाइन बन गया है, और यूँ एक जो है ना ऐसा लगता है किसी ने कढ़ाई की हुई है। कहीं सुराख हैं, कहीं छोटे सुराख हैं, कहीं बड़े सुराख हैं। तो शायर कह रहे हैं कि जो नई तरह की सनत दस्तकारी है। जो क़दरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। अब क्या है, जो लोग पुरानी चीज़ों की क़द्र कीमत जानते हैं तो उन्हें पता है कि ये तो पुराना कोट है, ज़ाहिर है क़दीम है, तारीख़ी है, और उसको जो है ना आफताब कहते हैं सूरज को। जो है सूरज जो है इसके जो है रंग जो है ख़राब कर चुके हैं। धूप की शिद्दत और धूप की तमाज़त ने इस कोट की रंग पे असर डाला है, और कोट अब जो असल रंग का था वो असल रंग उसका बरकरार नहीं रहा है, बोसीदा हो चुका है, पुराना हो चुका है इस वजह से। मगर फिर भी इसकी कीमत है, इसकी क़द्र कीमत में कोई कमी नहीं आई है। लोग इसको बोली लगा कर ख़रीद रहे हैं। ये पुराना होने की वजह से ऐसा नहीं है कि उसे जो पुराने कपड़ों में डाल दिया गया है, नहीं, बल्कि उसकी बोली लगाई जा रही है और लोग उसे ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, और हर शख्स अपनी लिहाज से बोली लगाकर उसको ख़रीदना चाहता है। जिसका बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कोट कितनी क़द्र कीमत वाला है। ये कोट कोटों की दुनिया का बावा आदम है, अगरचा है वो निगाह जो निगाह से कम है। अब इस शेर में जो है ना, इसमें कि इसका मफ़हूम क्या है? ये कोट कोटों की दुनिया का बावा आदम है। पहले भी शायद इस तरह का आया था मिसरा कि पहला कोट है। पहला कोट होने की वजह से इसको क्या कहा गया है कि बावा आदम। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत हमारे लिए क्या है? एक बाप की है, बुज़ुर्ग हैसियत रखते हैं कि पहले इंसान थे। इस तरीके से कोट भी पहला कोट है जो बनाया गया है, तैयार किया गया था, ये पहला कोट था। अगर चाहे वो निगाह जो निगाह से कम है,
اور اس میں جو نگ لگے ہیں، نگ کیا، بٹن، ٹھیک ہے، اس میں اتنے خوبصورت بٹن ہیں، اور اتنے یعنی یہ بتایا جائے جو بٹن ہیں بہت چھوٹے ہیں، جو کہ نگاہ کی وسعت میں، بینائی میں ہمارے عام آنکھ سے دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس میں بٹن جو لگے ہوئے ہیں وہ بالکل نگینے لگے ہوئے ہیں، نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں، جو کہ آنکھ سے دیکھنے میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، دسول کرتے ہیں چینی کی انکھڑیوں سے خراج۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر کوٹ میں بٹن ہے تو کاج بھی ہوں گے، اب پتہ ہے بٹن کاج میں ہی لگائے جاتے ہیں، تو جو کاج ہے اس کو شاعر نے کیا کہا ہے، دہان زخم، دہان کہتے ہیں منہ کو، آپ کے جو لب ہیں، ٹھیک ہے، جو دہن ہے آپ کا، اس کو کہتے ہیں دہان۔ دہان زخم، جب اگر منہ میں زخم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کے کنارے اگر پک جاتے ہیں یا زخم ہو جاتا ہے تو ہونٹ صحیح طریقے سے کھل نہیں پاتے، منہ صحیح طریقے سے کھل نہیں پاتا، تو دہان زخم کے جو یہ چھوٹے چھوٹے کاج ہیں، میرے بٹن چھوٹے ہیں تو کاج بھی چھوٹے ہیں، دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، اور جو معلوم ہوتا ہے ان کو دیکھ کر جیسے وہ کوئی ہنس رہا ہے، کسی کی بتی سی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دانت نکال کے چھوٹے نگ لگے ہوئے ہیں، تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ چھوٹے نگینے ہیں۔ اچھا پھر وصول کرتے ہیں چینی کی انکھڑیوں سے اخراج۔ چینی قوم کی پتہ ہے آنکھیں مختلف ہوتی ہیں، چائنیز کی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے کاج چھوٹے ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چینی قوم کے جو افراد ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا مختلف جو ہیں وہ دھبے جو ہیں جگہ جگہ لگے ہوئے، ظاہر اتنا پرانا اور بوسیدہ کوٹ ہو چکا ہے، مختلف لوگوں نے اس کو مختلف وقتوں میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ چکنائی کے بھی نشانات ہیں، صحیح، اس پہ سیاہی کے بھی نشانات ہیں، دھول مٹی تو خیر پڑنے کی وجہ سے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی جو رنگت تھی، اصل رنگ تھا اس کا خراب ہو چکا تھا، تو پہن چکا ہے اس کو کوئی حلوائی، یعنی کہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ کسی مٹھائی والے نے، کسی حلوائی نے بھی اس کو پہنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر چکنائی کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اب اگلا اور آخری شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ آخری شعر میں کہہ رہے ہیں گزشتہ صدیوں، گزشتہ گزرے ہوئی صدیاں، جو صدیاں گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی داستان بتا رہا ہے۔ تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، کتاب کے صفحات ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ کوٹ جو ہے وہ پوری ایک کتاب کی مانند، کتاب کے صفحوں کی مانند اس کا ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ کتنی پرانی کتاب ہے، کتنی پوشیدہ تاریخ کو ہم تاریخ کا جائزہ پورا اس میں لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا قدیم ہے، کتنا پرانا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو پہنا، تو پوری ایک تاریخ ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ تو اور جس سے اب تاریخ کیا ہوتی ہے، تاریخ گزرے ہوئے وقت اور گزرے ہوئے حالات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تاریخ ہوتی ہیں، دور کی، مختلف دور کی، تو گزشتہ جو گزرا ہوا دور تھا اس کا جو ہے یہ ایک ورق نظر آ رہا ہے، ایک تاریخ کا ایک صفحہ نظر آ رہا ہے، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے۔ اور پھر آخر بولی لگانے والا بولی لگا کے، جب مختلف لوگ بولی لگا رہے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شاعر خود ہیں، وہ مطلب بتا رہے ہیں کہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو خرید لو، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہی بتایا جا رہا ہے کہ عبرت ہے۔ عبرت کس لحاظ سے ہے؟ عبرت اس لحاظ سے ہے کہ یہ کوٹ جو ہے ابھی تک اتنا بزرگ ہو گیا ہے، اس کی زندگی کافی بڑی ہو گئی ہے، بہت طویل زندگی، بڑی زندگی، یا 100 سال سے زیادہ، کسی کو 120 سال زندگی مل جائے اور کسی کو اس طرح کی، تو وہ اس کے لیے بڑی عبرت بن جاتی ہے نا۔ طویل زندگی میں کیا ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا، تو کوٹ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ بوسیدہ ہو گیا ہے، پھٹ چکا ہے جگہ جگہ سے، اس کی بہت بڑی زندگی اس کو ملی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ عبرت کا مقام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہمیں کیا اس کوٹ سے کیا ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے، یعنی کہ عبرت حاصل ہو رہی ہے کہ زیادہ مستقل یہ کوٹ جو ہے وہ لوگوں کے استعمال میں رہا، اسے مستقل لوگ پہنتے رہے، بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، لہٰذا یہ چیز کیا ہے، ایک عبرت کی دلیل ہے
کہ بہت زیادہ زندگی، طویل زندگی جو ہے وہ ایک عبرت کا مقام ہوتی ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب میں نے بورڈ پر مرکزی خیال کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ مرکزی خیال لکھیں گے۔ صحیح؟ الفاظ میں نے آپ کر چکے ہوں گے پرانی لاسٹ کلاس میں، پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو الفاظ میں نے کرنے کو کہا تھا، اور ٹائٹل پیج بنانے کا بھی دیا تھا آپ کو ہوم ورک، یقیناً وہ ہو چکا ہوگا۔ صحیح؟ تو اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے، صفحہ نمبر 79 پر اس کا مشقی کام ہے کتاب کا، جس میں نظم پرانا کوٹ کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ صحیح؟ تو آپ بھی ہم سوال نمبر 2 کریں گے، اور مرکزی خیال میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے، اور میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ اس کو کر سکیں۔ جی چلیے، مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجیے اور کرنا شروع کریے۔ لکھیے، مندرجہ بالا نظم میں شاعر، مندرجہ بالا نظم میں شاعر نے پرانے کوٹ کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے، مندرجہ بالا نظم میں شاعر نے پرانے کوٹ کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا، اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ پرانی اور قدیم چیزیں بڑی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں، بڑی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بزرگ، کیونکہ یہ تجربے کار ہوتے ہیں اور ہمارا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تجربے کار ہوتے ہیں اور ہمارا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ آج کی کلاس میں مرکزی خیال اور جو ہے پورے نظم کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اب اس نظم میں سے چند اشعار لے کے ہم تشریحات کریں گے، اور باقی مشقی کام جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ جتنا کام اب میں نے آپ کو کرایا ہے، کلاس 8 بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کام کو کاپی پہ نوٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے، کلاس ورک بھی اور ہوم ورک بھی۔ تو اس ماہ دسمبر کی جو نصاب میں سے پہلی نظم جو میں نے لی تھی وہ تھی پرانا کوٹ، اس کے الفاظ میں نے کروا دیے آپ کو، اس کی وضاحت آپ کو کروا دی، اس کا مرکزی خیال دے دیا ہے، اور آپ کو ہوم ورک میں ٹائٹل پیج بنانے کو کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ ایک کام اور کریں گے، ظاہر اتنی چھٹیاں ہیں، آپ گھر پہ آرام سے کر سکتے ہیں، تمام وقت کھیل کود پہ مت رہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکوں سے، خاص کر بوائز سے ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خبردار اپنا وقت ضائع مت کریں فضول گیم میں، پب جی میں، ان سب گیم کو چھوڑیے، اور رائٹنگ کریں، اپنی لکھائی امپروو کریں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا کام رہ گیا ہے وہ کام مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرسٹ اسسمنٹ جو لیا گیا تھا وہ تمام کام کچھ بچوں نے فوٹو کاپی سے کیا ہوا تھا، صحیح؟ اگر اب ایسا نہیں ہے، اب اس کو آپ مکمل کاپی کریں، کسی بھی اناؤنسمنٹ کر دیں گے ہم لوگ، اسکول مینجمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کیا جائے گا، اور آپ کو کاپی بھیجنی ہوگی تاکہ ہم کاپی چیک کریں۔ اس کے بعد پھر ونٹر ویکیشن ہماری انشاءاللہ اسٹارٹ ہوتی ہیں، تو ونٹر ویکیشن کے بعد پھر سیکنڈ آپ کا اسسمنٹ لیا جائے گا، صحیح؟ دسمبر میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس سے اسسمنٹ ہوگا، اور پھر مڈ ٹرم بھی ہمارے انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو تیار رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہر سبجیکٹ میں، ہر مضمون میں پڑھائی سے خود کو غافل مت کریے، لاپرواہی کا مظاہرہ بالکل مت کریے۔ ہر بچہ جو ہے وہ وقت ٹائم ٹیبل بنا لیجیے، آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ کو کھیلنے سے منع نہیں کیا جا رہا، ظاہر ہے کھیلنا کودنا بھی ضروری ہے، آپ کھیلیے کودیے، تو آپ نے کیا کرنا، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، صبح اٹھیں، ہم نماز پڑھیں، سب سے پہلے تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو تو بھولنا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اب ساتھ ساتھ جو ہے ہر جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ کے، ہر سبجیکٹ کو آپ آن لائن کلاس میں اس طریقے سے ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے آپ آن لائن ہو کر تمام کام نوٹ ڈاؤن کرتے ہو، اس طرح کلاس آف ہونے کے بعد بھی آپ جو بھی وقت آپ کو ملتا ہے اس میں ہر سبجیکٹ کو پراپر ٹائم دے کر اس کا ہوم ورک کریے، اس کی جو ہے مشق کریے، یعنی مشق سے مراد میری پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، جتنا آپ کریں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے، تاکہ آپ جو ہے سب کچھ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، صحیح؟ اچھا،
اب بچوں اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.